बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और दोस्तों, हम जो हमारे आजकल के जो वीडियोज़ आप देखते हैं वो है ताल्लुकात आमा यानी पब्लिक रिलेशन के हवाले से। आप हमारे मुख्तलिफ लेक्चर देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये मालूमाती जो वीडियो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे चैनल में आप देखते हैं, उनसे वो भी मुस्तफ़ीद हो, उनको भी इस हवाले से फ़ायदा हो। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। आज ताल्लुकात आमा ही के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सरकारी ताल्लुकात आमा और जो है उस हवाले से हम बात करेंगे, यानी गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन वो क्या होती है, ताल्लुकात आमा की तंजीम क्या है, पाकिस्तान में मरकजी ताल्लुकात आमा कौन सी है, हुकूमत को इत्तलात की फराहमी के हवाले से बात करेंगे कि कौन से वो निज़ाम है जिसके ज़रिए हुकूमत को इत्तलात, यानी जो वज़ीर आज़म है, काबीना है, वज़रा है, उनको इत्तलात फराहम की जाती है। साथ साथ में हम मुश्तरका ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम तो शुरू करते हैं सबसे पहले सरकारी ताल्लुकात आमा क्या है। जब हम सरकारी ताल्लुकात आमा की बात करेंगे तो उससे जिस तरह नाम से जाहिर होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन ही के हवाले से हम बात करेंगे कि हुकूमत की जो पीआर होती है, पब्लिक रिलेशन, आम तासुर वो क्या बनता है उसके हवाले से। जिस तरह हम सनत व तिजारत के हवाले से बात करते हैं ताल्लुकात आमा की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, इंतज़ामिया का जो एक ज़रूरी हिस्सा होता है, तो इस तरह सरकार में भी ताल्लुकात आमा का जो महकमा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है। सरकार की पूरी जो मशीनरी है या पूरी जो गवर्नमेंट की साख जिसे कहते हैं, या इज्जत और जो एक वैल्यू होती है, वो ज़्यादातर जो ताल्लुकात आमा का जो शोबा है उस पर मुनहसर होती है, उस पर उसका किरदार अहम है। इसीलिए हम कहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत में भी ये इंतज़ामिया जो है शोबा ताल्लुकात आमा वो नागुज़ीर जुज़ है, और इसके बगैर ताल्लुकात आमा का जो शोबा है उसको कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये एक गैर सियासी तौर पर कहा जाता है कि ये शोबा जो है वो होता है, लेकिन हकीकतन में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो ताल्लुकात आमा का जो शोबा है हुकूमत का, वो हुकूमत जो भी हुकूमत होती है उसके ज़ेर असर वो रहती है और उसकी वो प्रमोशन के लिए काम करती है। यानी वो गैर सियासी नहीं, बल्कि सियासी अमल दखल जो है उसमें बहुत हद तक मौजूद होता है। बल्कि अगर हम ये भी हक बजानिब होंगे, अगर हम ये कहें कि ज़्यादा जो 99.9% वो सियासी ही होता है, हुकूमत के असर में या कंट्रोल में वो इदारा होता है। लेकिन इसके जो मकासद है, मुफादात है, वो भी किसी से उसकी अहमियत भी अपनी जगह मौजूद है, उसको कम आप नहीं कर सकते। जो ताल्लुकात शोबा ताल्लुकात आमा है और जो हुकूमत के लिए काम करती है, यही वजह है कि जब हम तीसरी दुनिया की बात करते हैं तो बेशतर ममालिक में हमें ये नज़र आता है कि मरकज़ी हुकूमत की जो गिरफ्त है वो ज़्यादा सख्त होती है ताल्लुकात आमा के शोबे पर। जिस तरह मैंने आपको बताया पहले कि जो मगरबी ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक में फिर भी कुछ न कुछ फ़र्क होता है, वो गैर सियासी तौर पर काम करती रहती है जो शोबा ताल्लुकात आमा है सरकारी। लेकिन जो तीसरी दुनिया है या गरीब ममालिक है, वहाँ पर बहुत कम ही ये चांस बनता है कि वो आज़ादाना तौर पर काम करें। यही वजह है कि जब हम मरकज़ी हुकूमत के शोबे ताल्लुकात आमा की बात करते हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम फ़राइज़ की बात करेंगे कि इसकी फ़राइज़ क्या है, यानी सरकारी ताल्लुकात आमा की फ़राइज़ क्या है। तो सबसे पहले फ़राइज़ में एक तो ये भी आ जाता है कि वो हुकूमत और आवाम के दरमियान, यानी जो पॉलिसी हुकूमत की होती है, अवाम और हुकूमत की जो पॉलिसी और या दरमियान में जो किरदार होता है किसी भी ज़रिए से,
وہ ادا کرتی ہے شعبہ تعلقات عامہ کا، یعنی عوام کو یہ جو شعبہ ہے سرکاری تعلقات عامہ کا، یہ معلومات دیتی ہے اپنی کارنامے، اپنی کامیابیاں کے حوالے سے، اپنی منصوبوں کے حوالے سے، اپنی پالیسیز کے حوالے سے، اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہے، حکومت کا منشور کیا ہے، اس پر عمل کے حوالے سے جو پالیسی بنائی جاتی ہے، مختلف منصوبے آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا کردار ادا کرتی ہے عوام کے لیے قانون سازی کے ذریعے بھی، کہ عوام کو وہ اطلاعات جو ہے یہ شعبہ تعلقات عامہ پہنچاتی ہے، اور اس کے لیے مختلف جو ٹول استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جو روزمرہ کی جو زندگی کے حوالے سے جو معاملات ہے وہ اس کے حوالے سے عام لوگوں کو بھی معلوم ہو، حکومت کی جو روٹین کے کام ہے یا جو بڑے پروجیکٹ ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم پالیسی، تو یہ تمام چیزوں سے باخبر رکھنا عوام کو یہ شعبہ تعلقات عامہ کا کام ہے۔ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت وزراء متعلقہ محکموں کو ان کی نافذ کردہ یا جو پالیسی مجوزہ پالیسیوں کے عوام پر مرتب ہونے والے رد عمل سے مطلع کرنا، یعنی باخبر رکھنا، خبردار کرنا بھی اس سلسلے میں ضروری ہوتا ہے، ان کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یعنی تعلقات عامہ کا جو شعبہ ہوتا ہے سرکاری تعلقات عامہ کا، تو وہ یہ ہوتا ہے، اس کا کام یہ بھی ہے کہ عوام کا جو رد عمل ہے، آپ جو بھی پالیسی بناتے ہیں تو عوام اس کے بارے میں کیا رد عمل، عوام کیا سوچتے ہیں، تو عوامی رائے جو ہے وہ آپ اپنے حکومت کو، اپنے کابینہ کے دوسرے محکموں کو، وزراء کو آپ اس شعبے کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی ان کے کام میں ایک کام ہے۔ اس طرح تعلقات عامہ کی جو تنظیم ہے تو وہ کیا ہے، تعلقات عامہ کی جو تنظیم ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی جو تنظیم ہے جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی جو آرگنائزیشن ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی جو مختلف حکومتیں ہیں، یعنی ہر حکومت یا ہر ملک کی اپنا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوتا ہے، تعلقات عامہ کا شعبہ بنایا ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر صنعتی جو شعبہ ہے یا سرمایہ کاری کا جو نظام ہے تو وہ زیادہ طور پر وہاں پر زیادہ اسٹیبلش ہے، یا وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی شعبہ تعلقات عامہ جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، کردار ادا کرتا ہے، تاکہ جو صنعتی مال ہے وہ دوسری ملکوں تک یا دوسری منڈیوں تک ان کی رسائی ہو، اور دوسرے ممالک، دوسرے جو سوسائٹیز ہوتی ہے، مارکیٹیں ہوتی ہے، ان کو بھی ان کے مال یا صنعت کے بارے میں معلوم ہو۔ اس طرح وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شعبہ تعلقات عامہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں شعبہ تعلقات عامہ اتنا مؤثر نہیں ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ وزارت بہت اہم ہے اس طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اس کی جس طرح دنیا بھر میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی برانڈ کی، اپنی پالیسیوں کی وہ مارکیٹنگ کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے کہ ہماری حکومت کی خارجہ پالیسی یہ ہے، صنعت کے حوالے سے یہ پالیسی ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت زیادہ تر اس پر بہت زیادہ توجہ بھی دے رہی ہے، اور وہ اپنی چیز کو انٹرنیشنلی برانڈ کرتی ہے۔ یعنی آپ مختلف بیانات جب آپ سنتے ہیں وزراء کی، اور خاص کر مختلف جب خبریں آپ سنتے ہیں، لیکن وہ خبریں یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو نجی ٹیلی ویژن چینل ہے، پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے، اس میں یہ خبریں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ خبریں آپ کو صرف ریڈیو پاکستان میں، پی ٹی وی وغیرہ میں ملتی ہے، کہ جب حکومتی وزراء کسی سفیر سے، بیرونی ملک کے سفیر سے، وزیر اعظم سے، وزراء سے گفتگو کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، تو ہماری جو وزراء ہیں یا اسپیکر ہے یا مختلف جو خارجہ پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، یا وزیر اعظم عمران خان ہے، صدر ہے، تو وہ کیا بیان دیتے ہیں، اس پر آپ کو صرف جو سرکاری ذرائع ابلاغ ہے اس میں آپ کو وہاں وہ خبریں ملتی ہے۔ تو ہماری جو آج کی حکومت ہے تحریک انصاف کی، ان کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسی بنائی ہے، یعنی انہوں نے دنیا کو یہ پیغام ہر وزراء، ہر حکومت اہلکار، ہر MNA دیتا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے، آپ یہاں صنعت لگائے، بیرونی سرمایہ کاری پر زیادہ فوکس ہے تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو، تو اس پر فوکس کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی جب ہم مرکزی حکومت کی بات کرتے ہیں تو یا جو پالیسی ہے تنظیم کی تعلقات عامہ کی،
تو وہ ہے اطلاعات و نشریات کا شعبہ، یعنی انفارمیشن منسٹری جو ہے، جس کے ابھی سینیٹر شبلی فراز جو ہے وہ وزیر ہے، تو وہ یہ تمام جو تعلق ہے شعبہ تعلقات عامہ کا، بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات ہو یا عوام کے ساتھ معلومات، حکومت کی پالیسی اسٹریٹجی پہنچانا، یہ اس شعبے کا کام ہے۔ اور آپ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اور خاص کر جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور پوری پاکستانی عوام کو، دنیا کو بتاتا ہے کہ آج ہم نے کیا پالیسی ڈسکس کی، کابینہ میں کیا اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا، کون سے باتیں ہم نے کی ہے، اور اس کے عوام کے لیے کیا فوائد ہوں گے، دنیا کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اس طرح ہم خارجہ پالیسی کی بھی جب بات کرتے ہیں تو دفتر خارجہ ہفتہ وار میٹنگ کرتا ہے، یا ڈیلی بیسس پر بھی وہ اپنی پریس ریلیز جاری کرتا ہے، اپنی خبریں جاری کرتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں یا لوکل ایشوز ہوتے ہیں یا علاقائی ایشوز ہوتے ہیں تو اس پر اپنا موقف دیتا ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے۔ یعنی ابھی ایک کل کی اگر میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں تو دنیا بھر میں ہندوستان نے اور مختلف ملکوں نے یہ ایک الزام لگایا، اور ہمارے لوکل میڈیا بھی ایک حصے نے یہ ایک بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور امریکہ کا وزیر اعظم پاکستان یا پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے سوچ بھی رہے ہیں، جس کا رد عمل فوری طور پر دفتر خارجہ نے دے دیا ہے، اور ان تمام خبروں کو رد کر دیا ہے کہ پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کی اس حوالے سے پالیسی بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، پوری دنیا کر لے لیکن ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ واضح موقف ہے، اس سے پھر پوری دنیا کو معلوم ہوتا ہے، پاکستانی عوام کو، آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی اس حوالے سے پالیسی کیا ہے۔ تو وہ جو افواہیں چلتی ہے، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، تو اس کا جو ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ان کی نظر میں پھر وہ ختم ہو جاتی ہے جب دفتر خارجہ یا وزیر اطلاعات اس حوالے سے بیان دیتا ہے۔ تو ہمارا جو یہ شعبہ ہے یہ مختلف کام کرتا ہے، وفاقی وزارتوں کے حوالے سے، مختلف محکموں کے حوالے سے جو ڈویژنز ہوتی ہے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات عامہ کا جو شعبے ہیں وہ بھی مختلف وزارتوں میں یا صوبائی سطح پر قائم ہے، اور وہ اپنا کام کرتے ہیں تاکہ ہر سطح کی بحث اس میں ہو، پالیسی سازی میں اور مختلف اجلاسوں میں بھی جو شعبہ تعلقات عامہ کا جو کردار ہے یا ان کی شرکت ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک میں پاکستان میں ابھی یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ شعبہ تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشن کا جو شعبہ ہے اس کی جو موجودگی ہے یا جو شرکت ہے مختلف اجلاسوں کے حوالے سے وہ ضروری ہے، تاکہ عوام کو اعتماد حاصل ہو اور عوام کو معلوم ہو کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، عوامی کیا منصوبے بنا رہی ہے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ تو دوستو ان حقائق کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے، یا مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعبہ تعلقات عامہ کا جو کردار ہے یا حکومت کی جو پالیسی سازی ہوتی ہے، حکومت جب پالیسی بناتی ہے کسی بھی شعبے کے حوالے سے، تو اس میں اس ادارے کا یا اس شعبے کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، اور ان کے مشوروں کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ان کے مشوروں پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں مرکزی تعلقات عامہ کی جو تنظیم ہے وہ کیا ہے۔ تو پاکستان میں مرکزی تعلقات عامہ کی جو تنظیم ہے وہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جسے عام زبان میں یا انگلش میں آپ نے اکثر مختلف اشتہارات میں بھی PID کا ایک لفظ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اشتہار کے نیچے سے کونے پہ، تو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسے کہتے ہیں۔ یہ محکمہ شعبہ تعلقات عامہ پاکستان میں یہ موجود ہے، جو وفاقی یعنی فیڈرل انفارمیشن منسٹری کے نیچے کام کرتی ہے۔ یہ ادارہ مختلف جو اخبارات ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے،
تو ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، ان کو یہ لوگ اشتہار بھی دیتے ہیں، حکومتی جو اشتہار ہوتے ہیں اخبارات میں، آپ جو بھی حکومتی اشتہار آپ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ PID کے تھرو دیے جاتے ہیں، یعنی وفاقی حکومت کے تھرو، اور جو صوبائی ہوتے ہیں تو وہ پروویژنل جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، یعنی صوبائی شعبہ تعلقات عامہ، ان کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو پریس انفارمیشن جو آفیسرز ہوتے ہیں یا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ان کے مختلف جو افسران ہوتے ہیں وہ مختلف اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، مختلف اداروں کے ساتھ، جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، اور حکومت کی جو مختلف شعبوں میں جو وزارتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی معلومات دیتے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف وزارتوں میں بھی جو پبلک ریلیشن آفیسر ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی وزارتوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور پھر وہ PID کو بھی، یعنی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں جو ان کی وزارت کرتی ہے یا کوئی منصوبہ بناتی ہے، یا مختلف جو پبلسٹی کے جو تقریبات ہوتے ہیں، مختلف کانفرنسز، مختلف سیمینارز کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سرکاری جو پریس ریلیزیں یا پریس نوٹس، تصاویریں جو ہے وہ بھی یہ لوگ تیار کرتے ہیں مختلف تقریبات کے، اور وہ پھر میڈیا کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح پبلسٹی اشتہار بھی دیے جاتے ہیں، ایک تو جو کلاسیفائڈ اشتہار یا جو معلوماتی اشتہار ٹینڈر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، دوسری جو پبلسٹی، یعنی وزیر اعظم پاکستان آج جو ہے وہ فیصل آباد گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے یہی چیزیں کی ہیں یا وہ یہ چیزیں کرنے کا افتتاح کریں گے مختلف منصوبوں کے حوالے سے۔ تو اگر اس کی مختصراً ہم بات کریں تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر فیصل آباد میں وزیر اعظم جو ہے انہوں نے جو صنعتوں کو، صنعتی شعبہ جو فیصل آباد میں ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل اگنور ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے وہاں صنعتوں کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مختلف مراعات دیے گئے ہیں، بجلی ان کو سستی کی گئی ہے۔ تو اب برآمدات میں جو دوسری ممالک سے، یعنی بھارت، سری لنکا یا بنگلہ دیش وغیرہ سے جو لوگ چیزیں منگواتے تھے، خاص کر جو صنعتی شعبہ ہے، یہ کپڑے وغیرہ، تیار مصنوعات، تو اب پاکستان سے یہ جایا کریں گے، اور وہ لوگ بھی وہاں پر بہت خوش ہیں۔ اس طرح وہ مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے، تو اس کی پبلسٹی کے دو چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف وزراء نے بھی اس حوالے سے بیان دیے ہیں، ٹویٹس کیے ہیں، اخبارات میں وہ بیان آئے ہیں، میڈیا پر وہ خبریں چل رہی ہے، اشتہار بھی حکومت دیتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مرکزی حکومت کے جو اشتہار ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ پبلسٹی کے مختلف شعبوں کے یا مختلف وزیر اعظم کی جو افتتاحی پروگرامز ہوتے ہیں وہ شائع کرتی ہے یہ ادارہ۔ مرکزی حکومت کا اور جو ایک اور بھی محکمہ ڈائریکٹوریٹ ہے جنرل فلمز اور پبلیکیشن کا بھی ایک ادارہ ہے، جو بھی مرکزی پالیسی، ملک کی ترقی اور عوامی بہبود کے منصوبوں کو اجاگر کرتا ہے، مختلف فلموں کے ذریعے، ڈاکیومنٹری فلم کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے، اپنی اشتہارات، مطبوعات کے ذریعے جو پبلسٹی پبلیکیشن نکالتے ہیں، تو یہ محکمہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذیلی اداروں میں کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ دوسرا وفاقی ادارہ ہے۔ اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں خدمات میں اشتراک کا ہم آہنگ ہونا یا آہنگی ہونا، تو پریس انفارمیشن جو ہے یہ محکمہ اپنی انفارمیشن پالیسی کا تو خود ذمہ دار ہوتا ہے، تاہم کچھ ایسے معاملات ضرور ہوتے ہیں جن کا تعلق بیک وقت مختلف محکموں سے ہوتا ہے، تو اس لیے مجموعی طور پر ہم جب پالیسی کی بات کرتے ہیں تو متعلقہ محکموں کی سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر رہتے ہوئے اپنا اطلاعات کی باہمی رسائی جو ہے وہ اس کا کام یہ سر انجام دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وفاقی وزارت اطلاعات جو فیڈرل انفارمیشن جو ہے ادارہ ہے اطلاعات و نشریات کا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرائض سنبھالے ہوئے ہیں، اور مختلف جس طرح ادارے وفاقی سطح پر ہے اس طرح صوبائی سطح پر بھی ہے، تو یہ تمام اطلاعات جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ ان کا تبادلہ کرتے ہیں یا وہ ان کا اشتراک کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بھی انفارمیشن سروسز جو ہے وہ اطلاعاتی خدمات جسے اردو میں کہا جاتا ہے ایک کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے مخصوص حالات اور ترجیحات کے مطابق تشکیل دیا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں نے آپ کو PID کا بتایا،
इस तरह डायरेक्टरेट का बताया और इस तरह प्रोविजनल जो इदारे हैं इंफॉर्मेशन के, तो इस तरह हर मुल्क की अपना एक सिस्टम है और उन्होंने उसकी एक हायरार्की बनाई होती है कि ये इस तरह की मालूमात जो है वो आपको बहम पहुंचाती है। उनका काम है कि जो हुकूमती पॉलिसी है उससे आपको आगाह करें और हुकूमत की जो मुख्तलिफ जो तरक्याती काम है या जो हुकूमत पर तनकीद होती है, तो वो जो अवामी तनकीद है वो भी हुकूमत के वज़रा को, वज़ीर-ए-आज़म को देती है। इस तरह हुकूमत को इत्तला की फराहमी की जब हम बात करेंगे तो इस इदारे की अहमियत हमारे सामने आ जाती है कि ताल्लुकात आमा के जो महकमे हैं वो हुकूमत को इत्तला की फराहमी के हवाले से काम करती है। और ये एक इस पर तफसीली भी बात हो सकती है कि किस तरह के काम किए जाते हैं, लेकिन मुख्तसर में ये आपको बताता हूँ कि जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होते हैं, जो मंसूबे होते हैं हुकूमत की कामयाबियों की तशहीर का के हवाले से ये इदारा ज़िम्मेदार होता है और वो उसकी कानून तशरीह करती है और वो पब्लिसिटी उसकी करती है। और इस तरह हम कानून साजी की तशरीह व तौज़ीह भी ये इदारा करता है। इस तरह हम देखते हैं कि ये भी हुकूमत और अवाम के जो रद्द-ए-अमल है, जो अवाम का रद्द-ए-अमल है हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के हवाले से या जो उनकी स्कीमें या मंसूबों के हवाले से जो प्लानिंग की जाती है, तो अवामी जो एहसासात होते हैं या रुझानात से भी ये इस इदारे का यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का काम है और फिर उनकी ज़ैली इदारों का काम है, उनके ऑफिसर का काम है, पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर होते हैं, कि वो हुकूमत को या काबीना के वज़रा को, वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करें। इस तरह फिर साथ में आ जाती है मुश्तरका जिम्मेदारी। मुश्तरका जिम्मेदारी की जब हम बात करते हैं यानी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सिर्फ एक महकमे इत्तलाआत की नहीं बल्कि तमाम जो मुख्तलिफ वजारतें हैं, मुख्तलिफ मंसूबे इस हवाले से काम किए जाते हैं, महकमे मौजूद है हुकूमत की, फिर सूबाई सतह पर, तो इन सब का हम ये देखते हैं कि इनका काम है इन तमाम का कि वो सारे अमले का ये मुश्तरका जिम्मेदारी होती है कि वो महज सिर्फ ताल्लुकात आमा की जिम्मेदारी वो ना समझे, बल्कि ये गलत होगा, बल्कि अपने अपने जो वजारतें हैं, जो डिवीजन्स हैं, जो महकमे हैं, जो इदारे बने हैं, उनकी जो है वो एहलकार अपने सरकारी और ज़ाती राब्ते भी रखे मीडिया के साथ, आवाम के साथ। और उस बेस पे हम फिर देखते हैं कि जो पब्लिक के तासुरात होते हैं, रुझानात, रद्द-ए-अमल बराह रास्त भी पहुंच जाते हैं उन इदारों को। यानी अगर वापडा का इदारा है तो ज़रूरी नहीं कि हमें जो मालूमात है वो PID से मिले या वज़ीर इत्तलाआत से मिले या उनके जो दूसरे पब्लिक रिलेशन को ऑफिसर है उनसे मिले, बल्कि वापडा अपनी तौर पर भी जो उनका शुबा ताल्लुकात आमा मौजूद है, बरानाम मौजूद है, उनका ये काम है कि वो आवाम को बताए कि आवाम की जो वापडा के बारे में जो तासुरात है, जो गलतफहमियाँ हैं, उनको हल करे और अवामी तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाए ताकि आवाम का जो रद्द-ए-अमल है उसका अच्छी तरह से जायज़ा लिया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स होते हैं या आला हुकाम होते हैं, उनका भी प्रेस के साथ यानी अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न के साथ ताल्लुक़ होता है और उनका ये ताल्लुक़ जो है वो लोगों को और जो आम पब्लिक होते हैं उनके राबते के ज़रिए हुकूमत की पॉलिसी और तशरीह करना, इत्तलाआत की रोशनी में देना अहम है। और इन्हीं इत्तलाआत या जो मालूमात होते हैं इनके मुताबिक हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाती है और हुकूमत अपनी पॉलिसी पर इस्लाह भी करती है, तरमीम भी करती है, यानी अमेंडमेंट कर जाती है कि अगर आवाम को ये पसंद नहीं है तो हम ये चीज़ ख़त्म करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ हुकूमत बाज़ों का डिसीजन ले लेती है, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल पर वो डिसीजन वापस लेना उनको पड़ता है। इस तरह मैं आपकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। एक काफ़ी अरसे से एक इशू चल रहा था कि मुख्तलिफ जो हुकूमती इदारे थे उन्होंने और ख़ासकर ये जो एनर्जी का शोबा है तो उसमें मुख्तलिफ इदारों को उनका केस चल रहा था तकरीबन 450 अरब का, और वो केस कोर्ट में भी था, तो उसका फैसला नहीं हो रहा था और मसाइल उसमें काफ़ी ज़्यादा थे। तो वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत ने ये फैसला किया अपने कंसल्टेंट के साथ कि अगर हम ये इदारे हमें 250 अरब रुपए दे दें तो हम ये जो 450 अरब रुपए है ये उसमें 200 रुपए माफ़ कर देंगे।
تو عوام نے اپنے رد عمل جو ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ دے دیا، تو حکومت کو وہ پالیسی جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کو واپس لینا پڑا، اور وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ جو کورٹ فیصلہ کرے گی یعنی عدالت، وہ اچھی ہو بری ہو حکومت کے لیے، حکومت نے اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر بعد میں ہم نے دیکھا ہے 8-9 مہینے بعد، اور وزیر اعظم نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ میری بھرپور کوشش ہے، میں اپنے جو ہماری ٹیم ہے قانونی، ان کو میں ہدایت جاری کرتا ہوں کہ وہ اس کیس کو پرسو کرے تاکہ حکومت کے حق میں فیصلہ آئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت کے حق میں فیصلہ آیا، اور جو مختلف انرجی کے حوالے سے شعبے موجود تھے، پرائیویٹ شعبے، ان کو ہدایت جاری کی گئی کہ حکومت کو یہ رقم واپس کی جائے۔ تو یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ حکومت ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی رد عمل کو اپنی پالیسی مرتب کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو حکومت کے وزراء، سیکریٹری یا دوسرے اعلیٰ حکام کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، عوامی سوچ کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق فیصلہ کرے، بجائے یہ کہ آپ اپنی جو پالیسی ہے اس کو آپ رکھیں، اور سب اچھا کی جو ہے حوصلہ افزائی کرے، یعنی ہر معاملے کے بارے میں سب اچھا کی جو رپورٹ ہے وہ صرف یہ بھی نہ دے کہ سب اچھا ہے، بلکہ جو عوامی رد عمل ہے اس پر بھی سب اچھا ہے کہنے کی بجائے جو عوامی سوچ اور فکر ہے، عوامی رد عمل ہے، حکومت کو یہ بتا دے کہ سب اچھا نہیں ہے، بلکہ سب جو ہے عوام کی، جو عوام ہے، پبلک ہے، ان کی رائے یہ ہے، اپوزیشن کی رائے یہ ہے۔ تو صاحب گوئی جو ہے شعبہ تعلقات عامہ کے جو افسران ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو سنسیریٹی کے ساتھ، یعنی اپنی انا اور اپنی سوچ اور فکر سے بالاتر ہو کر عوامی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو رپورٹ دے، اور ان کو یہ بتا دے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اس سے جو مختلف بحران ہے وہ بھی جنم نہیں لیں گے، اور حکومت کو بھی فیصلہ کرنے میں، جو حکومت فیصلہ کرتی ہے ان کے لیے آسانی ہوگی، اور وہ مطلب عوامی مد نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی، اور عوامی مفاد کو رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے گی۔ تو حکومت کے لیے یہ اچھا ہوگا، بلکہ حکومت کی تشہیر ہوگی، حکومت کے جو بحران پیدا ہوں گے اس سے بھی معاملات جو ہے اس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی مفاد میں یہ ہے کہ حکام بالا کو خوش کرنے کی بجائے، یعنی جو شعبہ تعلقات عامہ کے لوگ ہیں، پبلک ریلیشن آفیسرز ہوتے ہیں، وہ اپنے حکام بالا کو خوش کرنے کی بجائے جو حقائق ہے وہ بتائے، تو اس سے جو شعبہ ہے اس کی بھی بدیانتی نہیں ہوگی، بلکہ یہ شعبے کی جو ایک حقائق پر مبنی رپورٹ دیں گی، اور اس طرح ہم دیکھیں گے کہ حکومت بھی مختلف جو مسائل کا سامنا یا پرابلمز، عوامی ایشوز کا سامنا کرنی پڑ سکتی ہے، عوام کا رد عمل کا سامنا ان کو کرنا کیا جا سکتا ہے، ان کو ان کا سامنا کیا کرتی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف حوالوں سے ہم نے دیکھا ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جو حکومت اہلکار ہوتے ہیں یا شعبہ تعلقات عامہ کے، وہ صحیح رپورٹ اپنے محکموں کے حوالے سے نہیں دیتے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات عامہ کا جو محکمہ ہے وہ حکومت اور عوام کے درمیان بہترین افہام تفہیم کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک ضمن میں ایک بہترین کام کر سکتی ہے، اور اس کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ رابطہ کا کردار ادا کر رہا ہے یہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے کہ عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان رابطے مضبوط ہو، عوامی جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، عوامی رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی بنائی جائے، تو حکومت کی بھی یہ کامیابی ہے، ملک کی بھی یہ کامیابی ہے، عوام جو ہے، عام لوگوں کی بھی یہ کامیابی ہے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پبلک ریلیشن ہی کے حوالے سے ہم نئے ٹاپکس میں دوبارہ حاضر ہوں گے، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔